नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय ahsan। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुरान पाक में कि अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ, वल मौइज़तिल हसनत अच्छी नसीहत के साथ, वजादिलहुम बिल्लती हिय ahsan। और अगर कभी बहस का मुनाज़रे का वक्त आ जाए, ज़रूरत पड़ जाए, तो वो भी अच्छे तरीके से करो। वजादिलहुम बिल्लती हिय ahsan, अच्छे तरीके से करो। आज का मौजू दर हकीकत उलमा के लिए है, लेकिन अवाम को भी इसमें से ज़रूर इंशाअल्लाह ताला हिस्सा मिलेगा। तबलीग शुरू से लेकर अब तक, और मैं समझता हूँ क़यामत तक, आखिरी इंसान तक, आखिरी मुबल्लिग तक, तबलीग का फ़रीज़ा अच्छे तरीके से वो शख्स अदा कर सकता है जिसको अल्लाह ताला ने नरमी अता की हो। तबलीग नरमी के साथ की जाती है, गुस्से के साथ तबलीग नहीं होती, डांट कर तबलीग नहीं होती। अगर सरकार की सुन्नत की तरफ हम निगाह करें, सरकार की पूरी ज़िंदगी मुबारक शफ़क़त के ज़रिए उन्होंने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया, और उसके बाद बुज़ुर्गान दीन वो अपनी शफ़क़त के साथ ज़रिए लोगों की पर्दा पोशी करके, लोगों को देकर और लोगों की मुसीबत में काम आकर इस तरीके से उन्होंने अपना किरदार पेश किया, जिसकी वजह से लोगों के दिल में जगह पैदा हुई और लोग इस्लाम की तरफ मायल हुए। गुस्से के साथ आज तक किसी ने भी गुज़श्ता अयाम में गुस्से के साथ तबलीग नहीं हुई। हत्ता कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब कीमिया सादत में लिखा है कि जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भेजा फ़िरौन के पास, तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उन्हें इरशाद फरमाया कि फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा, कि ए मूसा, ए हारून, फ़िरौन से नरम लहजे में गुफ्तगू कीजिएगा। क़ौलन लय्यिनन, उसे लीन बात कहिएगा। फ़िरौन जैसे काफिर को भी, जो कि अइम्मतुल कुफ्र में शामिल है, जो उसको भी जब तबलीग करने के लिए अल्लाह ताला ने अपने नबी को भेजा, तो उसे ये आर्डर और यूँ समझे कि इस प्रोटोकॉल के साथ भेजा कि उसको जाकर आपने नरम लहजे में गुफ्तगू करनी है, सख्त लहजे में गुफ्तगू नहीं करनी। लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा, शायद वो नसीहत हासिल करे या डर जाए, अल्लाह की खशियत उसके दिल में पैदा हो जाए। नसीहत हमेशा नरम लहजे में होती है, और अल्लाह की खशियत भी अगर किसी के दिल में पैदा हो सकती है तो वो नरमी के ज़रिए पैदा हो सकती है, सख्ती के ज़रिए पैदा नहीं हो सकती। बदकिस्मती से हमारे कुछ उलमा काफ़ी सख्ती करते हैं, जिसकी वजह से मुआशरे में झगड़े और काफ़ी मुखालफतें पैदा हो गई हैं, जिसकी वजह से हम मुसलमान पूरी दुनिया में, अगर फतवा ना लगा दें मुझ पर, तो ज़लील व ख्वार हो रहे हैं हम लोग पूरी दुनिया में। या तो हम वो थे, दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहर ज़ुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, या हमारा ये मकाम था कि दुनिया की सुपर पावरें रूम और फ़ारिस, वो अल्लाह ताला ने सरकार के ग़ुलामों के कब्ज़े में उनके पाँव के नीचे दे दी थी। और आज हमारा ये आलम है कि हम अपने मुल्क में भी ना हमारे माल महफूज हैं, ना हमारी जानें महफूज हैं, ना हमारी इज़्ज़तें, ना हमारा दीन, कोई भी चीज़ महफूज नहीं रही। मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा झगड़े, ज़्यादा बहस मुबहसे उनकी वजह से और सख्ती की वजह से मुआशरे के अंदर, अवाम के अंदर सख्ती पैदा होती जा रही है। और हम बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो फ़रोई मसाइल हैं, उन पर गुफ्तगू या झगड़े की ज़रूरत ही नहीं है हमें। जैसे ईमान अबू तालिब का मामला है कि हज़रत अबू तालिब वो मोमिन थे या नहीं थे, इस पर बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके बारे में हमसे सवाल नहीं होगा। बहुत से मामलात ऐसे हैं जो फ़रोए दीन से हैं,
اصول دین سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ بہت سے معاملات ایسے ہیں، اور کوئی نماز جنازے کے بعد دعا مانگے یا نہ مانگے، اس میں جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک بندے کا علم کہتا ہے مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے وہ مانگ لے، دوسرے بندے کا علم کہتا ہے کہ نہیں مانگنی چاہیے، وہ نہ مانگے، اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سرکار کا نام مبارک آ جائے اذان میں، انگوٹھے چومنا، اس پر بحثیں شروع ہو جاتی ہیں، مناظرے شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک مخالفت کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی کا علم کہتا ہے کہ چوم سکتے ہیں، ٹھیک ہے چومے، وہ ایک کا علم کہتا ہے نہیں چوم سکتے، نہ چومے، اس میں جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپس میں۔ داڑھی کا معاملہ ہے، ایک ہی حدیث شریف ہے جس سے 3 استدلالات نکلتے ہیں، ایک ہی حدیث شریف کہ سرکار نے فرمایا داڑھیاں بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو۔ اب داڑھیاں بڑھاؤ، اس سے 3 احتمالات پیدا ہو گئے کہ ایک شخص کی داڑھی 1 انگل جتنا بڑھ گئی تو وہ بھی بڑھی ہوئی میں شامل ہے، اس کی داڑھی بڑھی ہوئی ہے۔ تو امام جعفر صادق ان کا فتاوی ہے کہ جو 40 قدم سے پتہ چل جائے کہ اس کی داڑھی ہے تو اس کی داڑھی ہے، وہ بھی داڑھی میں آتی ہے۔ ہاں، احناف کہتے ہیں کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی داڑھی مبارک ایک مشت تھی، سرائکی میں ایک مٹھ تھی، تو وہ اس بات پر ٹھہر گئے۔ اور شوافے اور حنابلہ وہ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا بڑھاؤ، جب بڑھانے کی بات ہے تو پھر کاٹنا نہیں اس کو، جتنا آگے تک چلی جائے، تو اس میں جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تینوں نے جب ایک ہی حدیث شریف سے استدلال کیا اور تینوں باتیں بھی ٹھیک ہے، معاملہ خراب تب ہوگا جب ہماری نیت خراب ہو، تو نیت پر تو ہم شک کر نہیں سکتے کسی کی، کیونکہ نیت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہم ظاہر پر جائیں گے۔ ظاہر کا فتویٰ یہی ہے کہ ان بہت سے معاملات ایسے ہیں جن پر ہمیں گفتگو کرنے کی، مناظرے کرنے کی، جھگڑے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے میلاد شریف کے معاملے میں کچھ دوستوں کا خیال ہے نہیں ہو سکتا، کچھ دوستوں کا خیال ہو سکتا ہے، تو یہ ایک ٹول ہے سرکار کی محبت سکھانے کا۔ سرکار نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی عادت خصلت دو، ان میں ایک ہے کہ اپنے نبی کی محبت سکھلاؤ، اور اپنے نبی کی، اپنے آقا و مولا کی، اہل بیت اطہار کی محبت سکھلاؤ، اور کلام پاک کی تلاوت کی محبت سکھلاؤ۔ یہ 3 محبتیں سرکار نے فرمایا سکھلانی ہیں اپنے اولاد میں۔ یہ 3 عادتیں ہم نے ڈالنی ہیں، تو یہ 3 عادتیں ڈالنی ہیں، کوئی جس طرح ڈالے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی عادت ہم نے ڈالنی ہے اولاد کو، کوئی شام کو پڑھائے، کوئی دن کو پڑھائے، کوئی 30 سپارے سے واپس اس طرح پڑھائے، کوئی پہلے سپارے سے اوپر کی طرف پڑھائے۔ ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے، مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھانا ہے۔ اسی طرح سرکار کی محبت سکھلانی ہے، مقصد یہ ہے کہ کوئی سیرت کانفرنس کر کے سکھلا لے، کوئی محفل میلاد منا کے سرکار کی محبت معاشرے میں پھیلانے کی کوشش کرے، کوئی درس کے ذریعے، کوئی کتاب لکھ کر۔ یہ مختلف ٹولز ہیں سرکار کی محبت سکھلانے کے، تو اس پر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی بھی۔ بہت سے معاملات ایسے ہیں، اگر میں گننے بیٹھ جاؤں تو کافی وقت لگ جائے گا۔ اسی جھگڑے کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے معاملات یہاں تک پہنچ گئے کہ اگر آصف اشرف جلالی سے تھوڑی سی گفتگو میں سختی ہو گئی تو اس کو گالیاں تک دی گئیں، حالانکہ بہت بڑے عالم ہیں، لیکن ایک فتاوی میں اگر ان سے تھوڑی سی لفظی غلطی ہو گئی، لفظی غلطی، علمی غلطی پھر بھی نہیں تھی ان کی، انہوں نے تھوڑا سا وہ جو لفظ استعمال کیا، بی بی فاطمہ پاک کی شان، شایان شان وہ لفظ نہیں تھا، انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ بی بی فاطمہ پاک کا یہاں پر معاملے میں غلط تھیں، صدیق اکبر ٹھیک تھے، تو اس معاملے میں تو میں کہتا ہوں کہ وہ ان کی طرف غلطی کی یا کیس ہارنے کی نسبت نہ کرتے تو بہتر تھا، کیونکہ سرکار کی وہ لخت جگر ہیں۔ یہ کہہ سکتے تھے کہ اس معاملے میں یہ حدیث شریف ممکن ہے اور غالب گمان ہے کہ بی بی فاطمہ پاک تک نہ پہنچی ہو، کہ انبیاء کرام کی وراثت نہیں ہوا کرتی، جب ان تک وہ حدیث شریف پہنچی تو وہ واپس گھر چلی گئی، کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں، لازمی نہیں کہ بیٹے کو باپ کی ہر بات کا پتہ ہو۔ اب آپ بیٹھے ہیں، آپ کے والد صاحب کی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آپ کو پتہ نہیں ہوں گی،
مجھے پتہ ہوں گی. میرے والد صاحب کی باتیں، ہم تو اولاد تو گھر میں رہتی ہیں نا، باہر گھر میں 10% باتیں ہوتی ہیں، گفتگو ہوتی ہے، باہر 90% گفتگو معاملات ہوتے ہیں. تو وہ سارے کے سارے اولاد کو پتہ نہیں ہوتے. ہم یہ گمان نہیں کر سکتے کہ والد کی تمام احادیث، سرکار کی تمام احادیث بی بی فاطمہ پاک تک یا حضرت علی تک پہنچ گئیں. یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ باہر کی باتیں ساری اندر نہیں ہو سکتی. ہمارے والد صاحب کی، بابا جان کی، دادا سائیں کی بہت سی باتیں جو ہمیں ان کے مرید شاگرد بتلاتے ہیں کہ آپ کے بابا سائیں کی یہ عادت تھی، آپ کے دادا حضور کے یہ معاملات تھے، یہ باتیں کی تھیں. بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو پتہ نہیں ہوتی گھر والوں کو. تو یہاں یہ کہہ سکتے تھے کہ بی بی فاطمہ پاک تک وہ حدیث شریف پہنچی نہیں تھی جب صدیق اکبر اور باقی صحابہ کرام نے وہ حدیث شریف سرکار کی بتلا دی کہ ہم گروہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، ان کی جو بھی وراثت ہوتی ہے ان کی پوری امت کے لیے ہوتی ہے. جب وہ ان تک پہنچ گئی حدیث شریف، وہ گھر چلی گئی، خاموش ہو کے بیٹھ گئیں. تو اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مناظرہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور اگر آصف اشرف جلالی صاحب سے، میں ان کے وکیل کے طور پر بات نہیں کر رہا، بطور عالم میں ایک عالم دین کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک عالم دین کا میں دفاع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میری ملاقات بھی نہیں ہے ان سے کبھی بھی، لیکن بطور عالم دین وہ اس چیز کے سزاوار نہیں تھے کہ ان کو گالیاں دی جائیں سرکار کے ممبر پر بیٹھ کر. تو یہ اسلام ہمیں یہ چیز نہیں سکھلاتا کہ ہم محفل میں آ کے سرکار کے ممبر کی توہین کریں. اسی طرح جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بیٹے چند دن پہلے تقریر کر رہے تھے. ان کی تقریر میں جس طرح شور شرابہ کیا گیا، جس طرح ہلڑ بازی مچائی گئی، یہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی یہ بات سرکار کو پسند ہو یا دین اسلام کی طبیعت میں یہ بات ہو. میرے خیال میں یہ بات نہیں ہے. یہ چیز کبھی بھی روا نہیں ہو سکتی کہ کوئی آدمی تبلیغ دین کے لیے ممبر پر کھڑا ہو. اس کے ذاتی افعال اپنی جگہ، وہ اس کا معاملہ ہے، وہ اور اس کا رب جانے. لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ بطور عالم دین ایک بندہ تقریر کر رہا ہو اور دوسرا طبقہ وہ بھی جو کہ اسلامی ہو، وہ اس کو گالیاں دے رہا ہو اور ان کی محفل میں ہلڑ بازی اور شور شرابہ کر رہا ہو. میرے خیال میں یہ چیز بھی کبھی بھی روا نہیں ہے. باقی علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ان کی تو بات ہی اور ہے نا. ان کی جو خدمات ہیں، ان کی جو معاملات ہیں کتابی صورت میں، خطابات کی صورت میں، اور ان کی نجی محفلوں کی صورت میں، ان کے مدارس میں جو پہلے دن سے تہجد کی نماز پڑھائی جاتی ہے، تصوف وہاں کے طلباء کو گھٹی میں دیا جاتا ہے. ہاں، اور اسی طرح اگر دیکھا جائے گوشہ درود کی، ان کی کتنی خدمات ہیں، کتنی دیر تک گنتے رہیں. ان کو تو ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بہت لمبی حیاتی عطا فرمائے، لمبی زندگی دے. ہم لوگ ہیں، ہم زیادہ تر تھوڑے سے بے وقوف ہو چکے ہیں کہ مرنے کے بعد عزت کرتے ہیں ہم لوگ، جبکہ جو زندہ ہوتے ہوئے اس کی عزت کرنی چاہیے ہمیں. یہ سارے، میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا، کسی ایک گروہ کی بات نہیں کر رہا. علامہ خادم رضوی صاحب جیسا عاشق، دین کا درد رکھنے والے ہیں، بہت زیادہ درد رکھتے ہیں. اسی طرح اگر الیاس قادری صاحب کو دیکھ لیں، ہر عالم، ہر نعت خوان، ہر مدرس، چاہے قرآن پاک پڑھا رہا ہے، چاہے وہ درس نظامی، ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر خدمت دین کر رہا ہے. ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ اس کو کافر کہہ دیں، اس کو مشرک کہہ دیں، اس کو بدعتی کہہ دیں. تو میری آج کی گفتگو کا یوں سمجھیں مقصد کہنے کا یہی تھا کہ ہمیں جھگڑے کرنے کی بجائے آپس میں گفتگو، کوئی مان لے ٹھیک ہے، نہ مانے، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو گالیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ امت میں ایک بھائی چارہ پیدا ہو. جب بھائی چارہ پیدا ہوگا تو ہم قوم، تب جا کے قوم بنیں گے، اور قوم بنیں گے تب جا کے ہماری عزت بحال ہوگی. ایسے بکھرے ہوئے لوگوں کی عزت کوئی نہیں ہوتی. قوم بکھر گئی، ہم پوری کی پوری قوم پوری دنیا میں بکھر چکے ہیں. تو خدا را میری یہ علماء سے درخواست ہے، عوام سے بھی درخواست ہے کہ وہ آپس میں جھگڑے نہ کریں، بحث مباحثے نہ کریں زیادہ. ہاں، کوئی مان لے ٹھیک ہے، نہ مانے اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یار میرا علم مجھے یہاں تک بات کرنے کی اجازت دیتا ہے
میرا علم مجھے یہ بات کام کرنے کی اجازت دیتا ہے، تمہارا علم نہیں دیتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقی نیت تمہاری بھی ٹھیک ہے، نیت میری بھی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیت ٹھیک فرمائے۔ سرکار کی امت جو آج مشکل وقت سے گزر رہی ہے، بہت مشکل وقت سے گزر رہی ہے، انتہائی مشکل وقت سے گزر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ سرکار کی امت سے ان مشکل حالات کو دور فرمائے۔